अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन अमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, हम आयत 91 से सूरह तौबा का मुताला कर रहे हैं। इसमें बड़ी वजाहत के साथ मुनाफिकीन के तर्ज़ अमल पर तबसरा किया गया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बता दिया गया है कि अब इनके मामले में नरमी नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों के मुआशरे में इनका जो किरदार रहा है, जो रवैये इन्होंने इख्तियार किए हैं, सब पर वाज़े हो जाने चाहिए। और अगर इनका निफाक बिल्कुल ज़ाहिर हो जाता है और ये उसका इकरार भी कर लेते हैं तो फिर इनका भी वही हश्र होगा जो इससे पीछे मुश्रिकीन का बयान हो चुका है। इस बाब में ग़ज़वा तबूक ज़ेर बहस आ गया और मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने इस ग़ज़वे को एक बड़ा इम्तहान बना दिया था ताकि ये मालूम हो जाए कि मुसलमानों की जमात में कौन लोग निफाक का पर्दा ओढ़ कर बैठे हुए हैं। उसमें इन लोगों ने अपने उज़र पेश किए आकर। किसी ने कहा कि मैं तो कुछ मांदा रहता हूँ, किसी ने कहा कि मेरी उम्र बढ़ गई है, किसी ने कहा मेरे फितने में पड़ने का अंदेशा है, किसी ने कहा मेरे पास तो कुछ साजो सामान नहीं है कि मैं सफ़र कर सकूँ। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ बहाने इन्होंने तराशे, उनका पर्दा पीछे चाक कर दिया गया है। लेकिन जिस शिद्दत के साथ ये तबसरा हुआ है उससे उन लोगों के भी कुछ जज्बात पर असर पड़ने का अंदेशा था जो सच्चे थे, अहले ईमान थे, लेकिन उनके उज़्र हकीकी थे। यानी वो फ़िलवाक़े मांदा थे, फ़िलवाक़े मरीज़ थे, फ़िलवाक़े ज़ईफ़ थे, फ़िलवाक़े उनके पास सामान सफ़र नहीं था और वो इस वजह से नहीं गए। तो अब ये बताया जा रहा है कि उनको इस तबसरे से कोई अपने बारे में बुरी राय नहीं कायम करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने उनके उज़्र कबूल फरमा लिए। चुनांचे उन तमाम आज़ार का ज़िक्र करके उनको तसल्ली दी है। तो फरमाया है कि लैसा अलल ज़ुअफ़ा व ला अलल मर्दा व ला अलल लज़ीना ला यजिदून मा युनफ़िकून हरज इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूले। उन लोगों पर अलबत्ता कोई गुनाह नहीं जो कमज़ोर हैं और उन पर जो बीमार हैं और उन पर भी जो ख़र्च करने के लिए कुछ नहीं पाते जबकि वो अल्लाह और उसके रसूल की खैर खाही करते रहें। यानी असली चीज़ ये थी कि बंदा किस मकाम पर खड़ा है, वो अपने परवरदिगार के मामले में खैर खाही का जज्बा रखता है, अपने पैगंबर के बारे में खैर खाही का जज्बा रखता है, मुसलमानों के बारे में उसका रवैया यही है, उसके बातिन में दीन की, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत है और कोई उज़र पेश आ गया है। अल्लाह ताला ने चूँकि अपनी शरीयत और अपने इब्तला की बुनियाद इस पर रखी है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह अपनी शरीयत का बोझ, अपने अहकाम का बोझ, ज़िम्मेदारियों का बोझ लोगों की हद वसा के मुताबिक उन पर डालते हैं। उनकी मक़दरत क्या है, उनकी ताकत क्या है, वो कितना बोझ उठा सकते हैं। तो इसी वजह से पूरे दीन में इसको मलहूज़ रखा गया है कि इस्तरार की सूरत में लोगों को किसी हुक्म का मुकल्लफ़ ना किया जाए। इसी तरह से इबादात के मामले में ये उसूल बना दिया गया है कि वहाँ युस्र का तरीका इख्तियार किया जाएगा, लोग किसी मशक्क़त में नहीं डाले जाएंगे। यही मामला जिहाद, क़िताल और बाज़ दूसरे अहकाम का है। तो ये वाज़े कर दिया कि जो लोग फ़िलवाक़े कमज़ोर हैं, जो फ़िलवाक़े बीमार हैं और जो ख़र्च करने के लिए कुछ नहीं पाते, उन पर कोई गुनाह नहीं। ये जो कुछ भी तबसरा है, ये जो सख्ती बरती गई है, वो झूठे बहाने बनाने वालों पर बरती गई है। सच्चे मुसलमान, सच्चे अहले ईमान इससे परेशान ना हों, इनमें से कोई चीज़ उनके जज्बात पर गिरा न गुज़रे
ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے تسلی ہے، سکینت ہے، اطمینان ہے اور خوشنودی ہے، لہٰذا وہ بالکل پریشان نہ ہوں۔ تاہم یہ بات وہاں بھی واضح کر دی گئی کہ اذا نصحوا للہ و رسولہ، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں، کیونکہ دین کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت پر مبنی یہ وصیت فرمائی ہے کہ الدین والنصیحہ، دین اس چیز کا نام ہے کہ بندہ خیر خواہ ہو، سچا خیر خواہ۔ پھر فرمایا کہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، مسلمانوں کے ائمہ کا، عام مسلمانوں کا، ہر ایک کا سچا خیر خواہ ہو کر رہے۔ تو یہاں پر بھی وہی شرط ہے، اذا نصحوا للہ و رسولہ۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ قید نہایت اہم ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس لیے کہ بہت سے مریض اور غریب ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو گھر بیٹھے بیٹھے اپنی ریشہ دوانیوں اور فتنہ پردازیوں سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ یعنی یہ جو فرمایا کہ جن کے عذر حقیقی ہیں، جو فی الواقع مریض تھے، فی الواقع ضعیف تھے، ان کے پاس سامان سفر نہیں تھا، لیکن وہ گھر میں بیٹھے ہوئے اگر سازشیں کرتے رہے اور اپنے اس عذر کی وجہ سے گئے بھی نہیں اور مسلمانوں کی بدخواہی میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے، تو پھر وہ معاف نہیں کر دیے جائیں گے۔ اس قسم کے لوگ گناہ سے بری نہیں ہوں گے۔ گناہ سے بری صرف وہی ہوں گے جو اپنی کمزوری، بیماری یا غربت کے سبب سے اگر میدان جنگ میں نہ پہنچ سکیں تو جہاں ہیں وہیں اپنے امکان کے حد تک اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کریں۔ یعنی بے شک وہ اس قابل نہیں تھے کہ سفر کر سکتے، اس قابل نہیں تھے کہ جنگ و جدال میں شریک ہو سکتے، اس قابل نہیں تھے کہ جہاد کی مشقت اٹھا سکتے، تو یہ مان لیا کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، لیکن وہ جہاں رہے وہاں ان کا رویہ کیا تھا؟ خیر خواہی کا تھا، محبت کا تھا، مسلمانوں کے مفادات کے معاملے میں وہ حساس تھے اور اس کا لحاظ کر رہے تھے، اور جہاں کہیں بھی کوئی خدمت کرنا ممکن تھا اس بیماری، اس ضعف کے باوجود انہوں نے اس میں دریغ نہیں کیا۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں۔ جو جہاں ہیں وہیں اپنے امکان کے حد تک اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کریں، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے، یعنی ایسے معذور ہو گئے ہیں بیماری سے، تکلیف سے، تو اپنے اپنے بستروں پر، گھروں میں صدقے دل سے اسلام اور مسلمانوں کی فتح مندی کی دعائیں اور اپنی محرومی پر غم کریں کہ افسوس ہے کہ وہ جہاد کے اہل نہیں رہے۔ یعنی یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں ایک سادہ تعبیر میں اور بہت بلیغ تعبیر میں ایک لفظ میں قرآن نے ادا کر دیا ہے کہ اذا نصحوا للہ و رسولہ، جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہے۔ فرمایا ما علی المحسنین من سبیل، ایسے نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے۔ یعنی وہ کہ جن کے دل صاف تھے، جن کا ایمان سچا تھا، جن کے رویے خیر خواہی پر مبنی تھے، اور کسی کمزوری کی وجہ سے، کسی محرومی کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں نہیں جا سکے، فرمایا اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اس لیے کہ انہوں نے خیر خواہی کا حق ادا کیا، اپنی جگہ پر رہ کر اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرتے رہے، کچھ بھی نہ کر سکے تو دعائیں ان کی زبانوں پر رہیں۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو گئے۔ فرمایا وَلَا لِلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ فِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اسی طرح ان پر بھی کوئی الزام نہیں ہے کہ جب تمہارے پاس آتے ہیں کہ ان کے لیے سواری کا بندوبست کر دو، تم کہتے ہو کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ یعنی مریض بھی نہیں تھے، ضعیف بھی نہیں تھے، لیکن سامان سفر نہیں تھا، بڑا لمبا سفر تھا، اس میں بہرحال کوئی اونٹ گھوڑا پاس ہونا چاہیے تھا جس پر سوار ہو کے جا سکیں۔ تو وہ کہتے کہ اگر ان کے لیے سواری کا بندوبست ہو جائے تو وہ جہاد کے لیے نکل سکتے ہیں۔ تو غربت کی وجہ سے اپنی محرومی کا اظہار کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ جواب میں یہ کہتے تھے کہ لا اجد ما احملکم علیہ،
یعنی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں اس کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ تو پھر وہ لوٹتے تھے، اور لوٹتے تھے تو اس کی تصویر قرآن نے کھینچ دی ہے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ تو اس طرح لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے خرچ پر جانے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ یعنی وہ اس پر خوش نہیں ہو رہے ہوتے کہ چلیے جان چھوٹی، بہانہ بن گیا، سواری میسر نہیں ہوئی تو ذمہ داری سے بچ گئے، اپنی جان بچا کے گھر میں رہیں گے، اطمینان سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی فصلوں کا بار اٹھائیں گے۔ تو وہ یہ نہیں سوچتے، بلکہ ان کو اس کا شدید غم ہوتا کہ اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہے، اللہ کے رسول کے اور اس کے مکذبین کے درمیان جو کشمکش ہے، اس میں اللہ نے ان کا انتخاب کیا کہ وہ جہاد و قتال کی ذمہ داریاں پوری کریں، اور وہ اس سے محروم رہ گئے۔ یعنی ان کے سوچنے کا انداز یہ ہوتا ہے، چنانچہ جب تم کہتے ہو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست نہیں کر سکتا، تو اس طرح لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے خرچ پر جانے کی مقدرت نہیں رکھتے، ان کے پاس سامان سفر نہیں ہے، وہ اس کا بار نہیں اٹھا سکتے۔ انما السبیل علی الذین یستاذنونک وہم اغنیاء، فرمایا الزام تو ان لوگوں پر ہے جو تم سے رخصت مانگتے ہیں درا حالے کہ وہ مالدار ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں۔ تو اس سے جہاں اس وقت کی صورتحال پر ایک تبصرہ کر دیا ہے، وہاں ظاہر ہے کہ یہ سبق بھی دیا ہے کہ ایک بندہ مومن کا دین کے مطالبات، دین کی ذمہ داریوں کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جو ذمہ داریاں اور جو مطالبات اس وقت لوگوں کے سامنے تھے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سامنے تھے، وہ تو اب قیامت تک اس طرح نہیں ہوں گے، لیکن اس طرح کی ذمہ داریاں، اس سے ملتے جلتے معاملات انسانی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کے مفادات سامنے رکھ کر بعض اوقات کوئی بڑا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، بڑا اقدام کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے سب موقعوں کے اوپر ایک سچے صاحب ایمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی بتا دیا ہے کہ آزار کیا ہو سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی آدمی کسی عذر کی وجہ سے کسی بڑی ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکا، کسی مطالبے کو پورا نہیں کر سکا، طرح حالے کہ اسے اطمینان تھا کہ یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، یا اس کے اپنے فہم اور اس کے اپنے اجتہادی کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو اس کا مکلف سمجھتا تھا اور وہ نہیں پوری کر سکا، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان بھی ہونا چاہیے، اللہ اور رسول کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے، مسلمانوں کے مفادات سے بھی اس کا تعلق ہونا چاہیے، اور اسے لوگوں کی خدمت کے جذبے کے ساتھ جینا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ کوئی ایسی مجبوری پیش آ گئی جو اس کے بس میں نہیں ہے اور وہ اپنی محرومی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکا یا کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا، تو پھر اس کا ظاہر و باطن بھی وہی ہونا چاہیے جو ہاں مخلصین کا بیان ہوا ہے، سچے اہل ایمان کا بیان ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ الزام تو ان پر ہے، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو تم سے رخصت مانگتے ہیں درا حالے کہ وہ مالدار ہیں، یعنی ضعف نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، آ کے بہانے بناتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی سامان سفر نہیں، ہم کوئی بندوبست نہیں کر سکے ہیں، جہاں تہاں سے بھی کوئی بندوبست کرنے کی کوشش کیا لیکن نہیں ہو سکا، اور جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں مواخذے میں آئیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، وہ اس پر راضی ہو گئے کہ ان کے ساتھ ہوں جو پیچھے گھروں میں بیٹھنے والیاں ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ خواتین پر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بہت سے دین کے احکام اور ہدایات ہیں جن میں خواتین کو رخصت دی گئی ہے، یعنی وہ ان کے لیے ممنوع نہیں ہے، وہ کاروبار کرتی ہیں، وہ انفاق کرتی ہیں جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، وہ حج و عمرہ کے لیے جاتی ہیں، اسی طریقے سے جہاد کے موقع پر بھی وہ سمجھتی ہیں کہ وہ کوئی شرکت کر سکتی ہیں تو کرتی ہیں، ان کا استقبال ہی کیا جائے گا۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں ایسا کرتی تھیں۔ اسی طرح سے جو ذمہ داریاں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ جن کا تحمل
خواتین اپنے حالات کی وجہ سے یا اپنے ذوف کی وجہ سے نہیں کر سکتی، تو ان کے بارے میں رخصت دے دی ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ چیزیں ان کے لیے ممنوع ہو گئی ہیں، وہ بھی جمعہ پڑھیں تو شوق سے پڑھیں، جائیں، وہ بھی عیدین کے اجتماعات میں شریک ہوں، اور خود حضور نے اس کی ترغیب دی ہے، لیکن بعض ذمہ داریاں ان پر نہیں ڈالی گئیں، لازم نہیں کیا گیا، وہ گناہگار نہیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر بھی جب مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا گیا کہ ہر آدمی نکلے، جس کو ہمارے ہاں اصطلاح میں کہتے ہیں نفیر عام ہو گئی، یعنی ہر شخص پر ذمہ داری آ گئی، تو اس میں بھی عورتیں مستثنیٰ تھیں، یعنی ان پر ذمہ داری اس موقع پر بھی نہیں ڈالی گئی۔ ان لوگوں نے وہی رویہ اختیار کیا جو کہ عورتوں کے شائن شان تھا، وہ تو اپنے ذوف کی وجہ سے، اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے، اپنے حالات کی وجہ سے نہیں گئیں تبوک میں، انہوں نے بھی ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا، تو فرمایا کہ بغیر کسی عذر کے تو ان کے ساتھ ہو گئے کہ جو اپنے آزار کی وجہ سے نہیں جا رہی تھی، ان کے ساتھ ہوں جو پیچھے گھروں میں بیٹھنے والی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ سب کچھ ہو گیا، اللہ کے پیغمبر کی دعوت پہنچ گئی، حجت پوری ہو گئی، اللہ کے پیغمبر کی شخصیت کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہو گیا، بدر و احد اور احزاب کے معرکے ہو گئے، سب مراحل سے گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ہوتے ہوئے جب یہ نفاق ظاہر ہوا تو فرمایا کہ اب تم کسی اصلاح کے قابل بھی نہیں رہ گئے، وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ تو دلوں پر مہر کب ہوتی ہے؟ جب انسان پے در پے اللہ تعالیٰ کی تنبیہات کے باوجود صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یعنی یہ مہر لگ کر نہیں آتی، یہ پہلے دن بھی نہیں لگ جاتی، پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے باطن کی ہدایت کی قدر کرے، جو حقائق اس پر واضح ہوں ان کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کرے۔ بہت بڑی سعادت ہے کہ اس کے بعد کسی پیغمبر کی دعوت اس تک پہنچ جائے، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ خود پیغمبر کا زمانہ نصیب ہو جائے۔ تو اتنے بڑے مراحل سے گزرنے کے بعد بھی اگر کسی شخص کو ہدایت کی توفیق نہیں ملی اور اس نے اپنے آپ کو درست نہیں کیا، اور وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے سے اور دھوکہ دینے سے اور فریب دینے سے باز نہیں آتا، تو پھر اسی کا مستحق ہے کہ دنیا میں اللہ کا فیصلہ کب آئے گا کہ اسے اٹھا لیا جائے، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے کہ اب اس کی ہدایت اس کے دل میں اترے، تو اس لیے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا وہ کچھ نہیں جانتے کہ کس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عربی زبان میں اور قرآن مجید میں خاص طور پر یہ اسلوب ہوتا ہے کہ بعض اوقات فعل موجود ہوتا ہے لیکن قرینے سے اس کا مفعول حذف کر دیتے ہیں، تو یہاں بھی وہ مقدر ہو گیا ہے، اسے کھول دیجئے تو بات یوں ہے کہ اب وہ کچھ نہیں جانتے کہ کس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ معاملہ ان کا اب گویا ٹامک ٹو یہ مارنے کا ہو گیا، جتنی دیر رہنا ہے اسی حال میں رہنا ہے، جتنی دیر جینا ہے اسی طرح بے خرد ہو کر، بے وقت ہو کر، بے ضمیر ہو کر اور بے بصیرت ہو کر رہنا ہے۔ تو اس انجام کو یہاں بیان کر دیا کہ اب وہ کچھ نہیں جانتے کہ کس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، تم لوگ اس سفر سے ان کی طرف پلٹو گے تو وہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، یعنی اس وقت تو یہ رویہ ہے گریز کا، فرار کا، جھوٹ کا، دھوکے کا، اور دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں، جیسے کہ پیچھے بیان ہوا کہ یہ جا رہے ہیں روم و ایران سے ٹکر لینے کے لیے جا رہے ہیں، بچ کے کہاں آئیں گے، ان سے ویسے ہی جان چھوٹ جائے گی، لیکن اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی، اللہ کا پیغمبر فتح و نصرت کے ساتھ واپس آئے گا، مسلمان بھی ایسے ہی واپس آئیں گے۔ تو فرمایا کہ تم لوگ اس سفر سے ان کی طرف پلٹو گے، واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، پھر آ کر یہ کہیں گے کہ ہمارا تو پورا ارادہ تھا اور ہم تو سچے خیر خواہ تھے اور ہمارے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہوتی، لیکن دیکھیے یہ عذر پیش آ گیا، وہ عذر پیش آ گیا، تو یہ کریں گے۔ فرمایا کہ کل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے۔ یہ جو پیچھے
قرآن مجید ہم نے پڑھا ہے اور جو اس سورہ میں مختلف تبصرے کیے گئے ہیں ان میں ظاہر ہے کہ ہر چیز کھول کر رکھتی ہے، صاف صاف بتا دیا ہے کہ یہی ہونا ہے اور یہ ان کا باطن ہے، یہ کچھ انہوں نے کیا ہے۔ اس پر حاشیہ ہے، آیت میں خطاب مسلمانوں سے ہے اور انہی کے لحاظ سے ہر جگہ جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، یعنی یہاں یہ استعمال ہوا ہے کہ اذا رجعتم الیہم، مسلمانوں ہی کو کہا ہے، یا یہ بات کہی ہے کہ ان کو کہہ دینا کہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تو یہاں پر بھی ظاہر ہے کہ جمع ہی کے صیغے ہیں، لیکن اس سے پہلے کل آیا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ تم سب کہہ دو بلکہ واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آیت میں خطاب مسلمانوں کے سے ہے اور انہی کے لحاظ سے ہر جگہ جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، مگر لفظ کل واحد ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سب مسلمانوں کی طرف سے منافقین کو جواب دلوا دیا گیا ہے، یعنی جواب سب مسلمانوں کی طرف سے ہے، اس لیے صیغے جمع کے ہیں، لیکن یہ جواب کس کی زبان سے دلوایا گیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس لیے آپ کی رعایت سے اور اس بلاغت کو پیش نظر رکھ کے یہاں صیغہ واحد کا آ گیا ہے۔ اس میں کیا پہلو ہے جو ملحوظ ہے؟ گویا پیغمبر کی زبان تمام مومنین مخلصین کے دلوں کی ترجمان ہے، اس سے یہ مدعا واضح ہوا، یہ مضمون ادا ہو گیا۔ پیغمبر اور امت کے درمیان، پیغمبر اور صحابہ، ظاہر ہے یہاں امت سے مراد ہے صحابہ کرام، پیغمبر اور امت کے درمیان جو اعتماد، جو حسن ظن اور جو کامل ہم آہنگی تھی، یہ اسلوب اس کو بھی نہایت لطیف طریقے سے ظاہر کر رہا ہے، یعنی ایک لفظ کی تبدیلی سے اور لفظوں کے در و بس سے یہ مضمون قرآن نے ادا کر دیا، اور اس میں منافقین پر تعریض کا جو پہلو ہے وہ بھی نمایاں ہو رہا ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ کن کو دھوکہ دے رہے تھے اور کن میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہاں پیغمبر کی اور پیغمبر کے ماننے والوں کی زبان بھی ایک ہے، جذبات بھی ایک ہے، رائے بھی ایک ہے، اور تمہارے بارے میں اب وہ جو کچھ سوچ رہے ہیں اس میں بھی پوری ہم آہنگی ہے۔ تو تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے۔ یہ ایسی صاف صاف بات کیوں ہو رہی ہے؟ قرآن مجید کا عام طریقہ یہ نہیں ہے، اس میں اس چیز کو ملحوظ رکھیے کہ یہ سورہ توبہ ہے، یہ عذاب کی سورہ ہے، یہ فیصلے کی سورہ ہے۔ اس سے پہلے جو 113 صورتیں ہیں ان سب صورتوں میں دعوت ہے، انذار ہے، خبردار کیا گیا ہے، اس میں ملائمت ہے، اس میں لوگوں کو بار بار پکارا گیا ہے۔ وہاں بہت دوسرا اسلوب ہے، وہاں اللہ کی رحمت کا ظہور ہے، اور منافقین کے معاملے میں بھی بالعموم یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اعراض کریں، اس کے باوجود کہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں مشورے میں شریک رکھیں، معاملات سے الگ نہ کریں، وہاں یہ ہدایات تھیں۔ اب کیا ہے؟ اب یہ سخت رویہ ہے، اس لیے کہ اب فیصلہ سنایا جا رہا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی وہ سنت اب ظہور پذیر ہو رہی ہے جو سورہ یونس میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی قوم کی طرف رسول کو بھیج دیتے ہیں اور رسول ان کے درمیان موجود ہوتا ہے تو اس کے بعد فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ تو یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے، مشرکین کے بارے میں سنا دیا، اہل کتاب کے بارے میں سنا دیا، اب منافقین زیر بحث۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کے باوجود کہ تم ایمان کا اظہار کیے ہوئے ہو، آخری کارروائی تو نہیں ہوگی، لیکن اب تمہارے اعذار نہیں مانے جائیں گے، پردے اور حجابات میں تمہیں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارا عذر قبول کر لیا جائے، تو دیکھیے کیا جواب دیا ہے، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ۔ اب اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے، یعنی ابھی بھی موقع دیں گے، دیکھیں گے، ہو سکتا ہے تمہارے اندر توبہ اور رجوع کے جذبات پیدا ہوئے ہوں، ممکن ہے تمہیں تنبیہ ہوئی ہو، ممکن ہے کہ جو رویہ تم نے اختیار کیا اس کے نتائج دیکھ کر کچھ سنبھلنے کا موقع ملا ہو، لیکن اب زبان سے بات نہیں مانی جائے گی، اب ہم تمہارا عمل دیکھیں گے۔ سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ۔
اب اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے، اور اس کے بعد اگر یہاں معاملہ نہ ہوا، یعنی تمہارا نفاق یہاں ظاہر نہ ہوا اور یہیں سزا نہ ملی، تو ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے۔ یعنی پھر پروردگار کی عدالت ہوگی، اس کی بارگاہ ہوگی، اور وہاں تمہارا محاسبہ ہوگا، بس اس کا انتظار کرو۔ پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ یعنی یہاں پر تو اگر کوئی پردہ رہ گیا ہے تو رہ گیا ہے، وہاں سب پردے اٹھا دیے جائیں گے، سب حجابات ختم ہو جائیں گے، تمہارے اپنے اعضاء گواہی دیں گے، تمہاری ساری تصویر سامنے لا کر تمہارے ہی آنکھوں کے سامنے پیش کر دی جائے گی، اور اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذِ انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تمہاری واپسی پر وہ تمہارے سامنے اب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے صرف نظر کرو۔ یعنی قسمیں کھا کر کہیں گے کہ چلیے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، ہمارا عذر چلیے ایسا نہیں تھا، تو آپ نظر انداز کر دیں، یعنی ہمارے ساتھ یہ سختی نہ ہو۔ فرمایا تمہاری واپسی پر وہ تمہارے سامنے اب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے صرف نظر کرو، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، فرمایا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان سے صرف نظر ہی کر لو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے کون سے التفات نظر کے مستحق تھے، اب خود کہہ رہے ہیں کہ ان سے اعراض کر لیا جائے تو منہ موڑ لو ان سے، یہ اسی قابل ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ اعراض آیا ہے، یعنی جو لفظ استعمال ہوا ہے صرف نظر کرنے کے لیے عربی زبان میں، وہ لفظ ہے اعراض۔ اصل میں لفظ اعراض آیا ہے، یہ اگر غور کیجئے تو نہایت بلاغت کے ساتھ دو مختلف بلکہ متضاد معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی پہلے ان کی طرف سے استعمال ہوا ہے لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ میں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعمال ہوا ہے فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ میں، لیکن دونوں جگہ دو مختلف اور متضاد مفاہیم میں استعمال کیا ہے، اور اس پہ بڑی بلاغت پیدا ہو گئی ہے۔ پہلے درگزر کر لینے کے معنی میں، یعنی جب انہوں نے درخواست کی تو یہی لفظ استعمال کیا، مدعا یہ تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اس موقع پر صحیح رویہ اختیار نہیں کیا، لیکن آپ درگزر فرما لیں۔ پہلے درگزر کر لینے کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد جب دوسری جگہ استعمال ہوا کہ پھر ان کو نظر اندازی کر دو، تو وہ اصل میں منہ پھیر لینے کے مفہوم میں ہے۔ یعنی اب یہ التفات کے قابل ہی نہیں رہے، یہ خود کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ان سے منہ موڑ لیا جائے۔ یعنی وہ تم کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے نظر انداز کرو، سو ٹھیک ہے انہیں اب نظر انداز ہی کر دو، اس طرح کی گندگی کو نظر انداز کر دینا ہی بہتر ہے۔ تو یہ دیکھیے نظر انداز کر دینا، یہ اگر آپ ایک لہجے میں بولیں تو مطلب یہ ہے کہ درگزر کر لیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اور دوسرے لہجے میں بولیں تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا جائے۔ تو دونوں پہلوؤں سے ایک ہی لفظ کو بہت ہی بلیغ طریقے سے استعمال کیا، اور یہ فرمایا کہ اس لیے کہ وہ سراسر گندگی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی جسمانی گندگی کا بیان نہیں ہوتا، اسی اسلوب میں پیچھے فرمایا ہے کہ انما المشرکون نجس، تو وہاں بھی کسی جسمانی نجاست کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حرمتوں کے باب میں یہ کہا ہے کہ جن چیزوں کے کھانے سے روکا گیا ہے فَإِنَّهُ رِجْسٌ، تو وہاں پر بھی وہ ظاہری کوئی غلاظت یا نجاست مراد نہیں ہے، بلکہ مختلف پہلوؤں سے، کبھی عقیدے کی نجاست، کبھی رویے کی نجاست، کبھی طرز عمل کی نجاست، اور کبھی کسی چیز کی کسی خاص پہلو سے نجاست زیر بحث ہوتی ہے۔ تو یہ سب پہلو ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس سے کوئی فقہی احکام نکالنے کی صحیح نہیں کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ سراسر گندگی ہیں، اور اس کے بدلے میں جو کماتے رہے وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔
یعنی اب جب آپڑی ہے اور حق واضح ہو گیا ہے اور اللہ نے سب پردے اٹھا دیے ہیں تو اب یہ کریں گے آ کر. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایسے بدعہد لوگوں سے اللہ ہرگز راضی ہونے والا نہیں. صاف صاف بتا دیا کہ معاملہ اب یہاں تک پہنچ گیا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی کریم النفسی کی وجہ سے راضی ہو بھی جائیں گے تو اللہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. اب ان کا انجام یہی ہونا ہے. یہ مضمون ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.